अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो बड़ी खबरें हैं और बड़ी दिलचस्प खबरें भी हैं। एक खबर यह है कि जनाब महमूद अचकज़ई को पीटीआई ने यानी सुन्नी तहरीक ने और पीटीआई ने अपना सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया और इस खबर से वाकई में एक हलचल मच गई है और मुस्लिम लीग नून भी मुश्किल में आ गई है कि अचकज़ई के खिलाफ कैसे वोट दें जो कि उनके पुराने इत्तेहादी रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि महमूद खान अचकज़ई कौन है और वो क्यों मशहूर है पाकिस्तान की सियासत में। उसके अलावा दूसरी खबर जो तशवीशनाक भी है और दिलचस्प भी है कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी हैं। उन्होंने पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया और सेनेट में करारदाद पेश की है जनाब, और उसमें कहा कि फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे पाबंदी आयद कर दी जाए। और रह क्या जाता है पीछे, इंस्टाग्राम पे भी पाबंदी आयद कर दी जाए। तो ये सोशल मीडिया पे पाबंदी क्या होने जा रही है, नहीं होने जा रही है और ये क्या सोचा जा रहा है और क्या करारदाद है, ये मैं आपको बताऊँगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। तो जनाब पहली खबर, जनाब महमूद खान अचकज़ई एक सीजन पॉलिटिशियन है, बलूचिस्तान से, पश्तो स्पीकिंग है और पाकिस्तान पीके मैप जो पार्टी है ना, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उसके सरबराह हैं। बड़े सीजन पॉलिटिशियन है जनाब। रऊफ क्लासा साहब कहा करते थे कि यार इनको देख के मुझे लगता है कि जो रोमन एम्पायर में सेनेटर्स होते थे, पुरानी रोमन एम्पायर में, वैसे होंगे, चादर लपेटते हैं, उसी तरीके का उनका गेटअप है जो कि हम फिल्मों में देखते हैं। रोमन एम्पायर में पुराने ज़माने के जो सेनेटर होते थे वो, तो ब्रूटस के ज़माने की बात हो रही है। तो बड़े ट्रेडिशनल से आदमी हैं और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। मेरा तो इनसे तारुफ हुआ था 2002 की असम्बली में, जब ये मैं गया था असम्बली में और ये जनाब उस वक्त उसके मेंबर थे कौमी असम्बली के, और जनाब वो मुशर्रफ के दौर में सारे वोटिंग कर रहे थे, इन्होंने कोई किसी को वोट नहीं दिया, चुप करके बैठे रहे अपनी साइड पे। वजह ये थी कि ये मानते नहीं थे, कहते जी LFO के तहत हो रहा है, मैं तो आइन का हामी हूँ। बड़ी मुझे अच्छी लगी थी। इन्होंने वोटिंग के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया जब वो उस वक्त के वज़ीर आज़म जमाली साहब को, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को वज़ीर आज़म बनना था, तो इन्होंने हिस्सा नहीं लिया और तकरीर जो की उसमें भी इन्होंने आइन की बात की थी। तो मुझे उस वक्त बड़ा इम्प्रेस में हुआ था कि ये होती है आइन से कमिटमेंट। और फिर जनाब आज उनको पीटीआई ने जनाब उम्मीदवार बराए सदारत नामजद किया। सदारती इलेक्शन 9 तारीख को हो रहे हैं, आपको पता है, और इनके मुकाबले में होंगे जी आसिफ अली ज़रदारी। और महमूद अचकज़ई हैं कौन? कल इन्होंने जो स्पीच की फायर ब्रांड किस्म की कौमी असम्बली में, जिसमें इन्होंने 3-4 मुतालबात किए और सारे जायज़ मुतालबे थे मेरे ख्याल में, कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती ही सबसे बेहतर तरीका है और इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत नहीं होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट छावनीज़ में रहे तो बेहतर है। फिर उसके अलावा जो जीते उसी के हाथ में मैंडेट होना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान जीते हैं, उनका मैंडेट है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि इस दफ़ा ज़्यादा सीटें उन्होंने ली हैं। और ना सिर्फ ये कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे आए, क्योंकि पार्टी में नहीं थे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के तौर पे वो सामने आए, बल्कि कई हलकों में धांधली की शिकायत भी हैं और उसमें कुछ वजन भी है। लेकिन महमूद अचकज़ई जनाब, इनका और माजी एक रहा है इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ, क्योंकि इमरान खान, मुझे याद है, आपने वो वीडियो देखी होगी अब सोशल मीडिया पे कि जी इमरान खान साहब ने इनको मजाक उड़ाया था, इनकी चादर का, इनके दुपट्टे का, अपना जी परचम अपने मुंह के गिर्द लपेट के कहा कि महमूद खान ऐसे आता है, ऐसे चादर लपेटता है, बड़ी चीज़ बनता है। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई और उस वक्त, क्योंकि वो उस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे, आइन की बात करते थे और उस वक्त वो उस वक्त की हुकूमत की सिविल बालादस्ती की बात करते थे। तो खान साहब ने वो किया, वीडियो भी आप देख सकेंगे कि ये उन्होंने उस वक्त इसकी मुखालफत की। आज जनाब वो इनके सदारती उम्मीदवार बन गए एकदम। और कल जो उनकी स्पीच थी उसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। कल किसी ने ट्वीट की हुई थी कि ब्रेकिंग न्यूज़, पीटीआई डिस्कवर्स महमूद खान अचकज़ई। यानी महमूद खान अचकज़ई बेचारे 1993 से इलेक्शन में, मैं आपको बताता हूँ उनका प्रोफाइल, तो उनको कल पहली दफ़ा पीटीआई ने डिस्कवर किया, क्योंकि उन्होंने बात वो की कि इमरान खान लीडर हैं, इमरान खान जीते हुए इलेक्शन, ये सब बात की। हालांकि वो हमेशा जीते हुए बंदे की बात हमेशा से करते हैं, आइन की बालादस्ती की हमेशा से बात करते हैं। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, अच्छा इंतखाब है मेरे ख्याल में। उन्होंने बैफल कर दिया नून लीग को भी कि अब वो उनकी किस मुँह से मुखालफत करें, क्योंकि वो काफ़ी इत्तेहादी रहे हैं नून लीग के और नवाज शरीफ साहब के, PDM के, हमेशा से उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात उनके रहे। तो जनाब उन्होंने क्या किया, उनका प्रोफाइल मैं आपको बताता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई हैं कौन। महमूद खान अचकज़ई बलूचिस्तान के पश्तून हैं, यानी बलूचिस्तान में पश्तो स्पीकिंग भी है, बलोच स्पीकिंग भी है। तो एक अचकज़ई कबीला है जो पश्तूनों का कबीला है, पश्तो स्पीकिंग लोगों का, उसके मेंबर हैं और उसके रहनुमा हैं। पैदा हुए थी महमूद खान अचकज़ई 14 दिसंबर 1948 को पैदा हुए पाकिस्तान के क़याम के अगले साल। और पश्तून कौम पर सियासत के बड़े नाम खान अब्दुल समद
اچکزئی ان کے والد تھے اور بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں یہ پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے کوئٹہ میں حاصل کی. اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور چلے گئے تھے جہاں سے 1971 میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی, جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. انجینئر ہیں یہ. اور محمود خان اچکزئی ایک پشتون قوم پرست سیاستدان ہے جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے. 1973 میں ایک بم دھماکے میں اپنے والد عبدالصمد اچکزئی کے قتل کے بعد پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے. یعنی کہ جب آئین بن رہا تھا اس وقت یہ چیئرمین بنے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھیں کتنے سینئر سیاستدان ہیں. بی این پی اور شیر علی باچا کی پختونخوا مزدور کسان پارٹی کے درمیان 1986 میں ایک معاہدہ ہوا تھا. اس سمجھوتے کے نتیجے میں مارچ 1989 میں کوئٹہ میں ایک اجلاس میں پی کے میپ جو تھی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بنائی گئی. شیر علی باچا بی ایم پی کے جنرل سیکرٹری جبکہ محمود خان اچکزئی یہ منتخب ہوئے تھے چیئرمین. اس وقت کے محمود خان اچکزئی ضمنی انتخابات میں بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. 1993 کے جو الیکشن ہوئے تھے وہ پاکستانی عام انتخابات میں کوئٹہ کے حلقے سے پاکستانی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. پہلا الیکشن پتہ ہے آپ نے انہوں نے کس جماعت کی طرف سے لڑا تھا؟ جی مسلم لیگ نون کی طرف سے. سب سے پہلا الیکشن انہوں نے مسلم لیگ نون کی حمایت سے لڑا تھا. 1997 کے عام انتخابات میں محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی کی نشست ہار گئے تھے. لیکن 2002 کے انتخابات میں NA 262 ہے جو حلقہ صوبہ بلوچستان کا, وہاں سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت میں نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا اور بڑا متاثر ہوا تھا. 2007 میں انہوں نے اپنی اتحادی مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار کی اور عوامی نیشنل پارٹی ANP جو ہے اس سے اتحاد کیا تھا. 2008 میں انہوں نے آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ اتحاد بنایا اور اس وقت کے صدر پاکستان پرویز مشرف کی قانونی حیثیت مسترد کرنے کے لیے 2008 کے عام انتخابات کا بائیکاٹ بھی کیا تھا جس میں کہ پیپلز پارٹی جیتی تھی اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے. انتخابات کا بائیکاٹ تو کیا لیکن سیاست میں وہ سرگرم رہے. 2013 کے انتخابات میں محمود خان اچکزئی عام انتخابات میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑے تھے, NA 259 کوئٹہ اور NA 262 قلعہ عبداللہ سے. کوئٹہ کے حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اچکزئی کی حمایت کی تھی. اچکزئی نے NA 259 کوئٹہ سے کامیابی بھی حاصل کی تھی. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے بڑے اتحادی تھے نون لیگ کے کہ ان کے بھائی کو گورنر بنایا گیا تھا بلوچستان کا, اور نون لیگ ہمیشہ سے ان کی حامی رہی ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا خاص تعلق رہا ہے. واضح رہے محمود خان اچکزئی کو سنی اتحاد کونسل کی جانب سے صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا ہے. انہوں نے اپنے نامزدگی کے کاغذات بھی جمع کرا دیے. ان کے جیتنے کے امکانات میں بتاؤں کہ کم ہی ہیں. ظاہر ہے سنی اتحاد کونسل کی اکثریت تو نہیں ہے نہ قومی اسمبلی میں نہ ساری صوبائی اسمبلیوں میں, کیونکہ صدر کا جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے وہ 4 صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو وہ جیتنے کے چانس تو نہیں ہیں, ان کے ہارنے کے چانس ہیں, لیکن ایک ماسٹر سٹروک ضرور کھیلا ہے عمران خان صاحب نے, کیونکہ یہ ایسے امیدوار ہیں کہ جن کے خلاف کیمپین کرنا بھی مشکل ہوگا. اور پھر یہ کہ ایک نیشنلسٹ پارٹی کے امیدوار ہیں. پھر انہوں نے بلوچستان صوبے کو کور کیا ہے عمران خان صاحب نے, کیونکہ گو کہ 1-2 حلقوں میں دھاندلی کی انہیں شکایت ہے لیکن بلوچستان سے کوئی خاص سیٹیں نہیں ملیں. بلوچستان ویسے بھی مینیج ہو جاتا آسانی سے, لیکن سیٹیں نہیں ملی PTI کو. تو اب انہوں نے بلوچستان سے PTI کو ایک ریوائیو کیا ہے. میرے خیال میں محمود خان اچکزئی کا انٹروڈکشن اچھا اس لیے ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو, جو ینگ جنریشن ہے, جو عمران خان کی سپورٹر ہے, ان کو کم از کم اس طرح کے لیڈرز کی باتیں سننے کو ملیں گی. ایجوکیشن ملے گی, کانسٹیٹیوشن کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, سول بالادستی کیوں اہم ہے, یہ ساری چیزوں پہ اویئرنیس پیدا ہو رہی. ایونچولی جمہوریت کے لیے ایک اچھا ہی کام ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ جیت تو ظاہر نہیں سکیں گے. زرداری صاحب ان کے خلاف کیمپین کریں گے, وہ امیدوار ہوں گے. اور اب مولانا صاحب کس کو ووٹ دیتے ہیں یہ بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے. کل آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب جا کے ملے تھے مولانا صاحب سے, ان کی سپورٹ مانگی, کافی حد تک برف پگھلی ہے. ان سے 1 on 1 الگ سے 1 گھنٹے کی ملاقات بھی کی, لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. زیادہ چانس تو یہی ہے کہ وہ نہیں بات مانے ہوں گے. اگر مانے ہوتے تو بڑے خوشی آ کے نون لیگ کے لیڈر شیئر کرتے, لیکن کسی حد تک ان کے درمیان برف ضرور پگھلی ہے. اب دیکھتے ہیں زرداری صاحب خود جا کے بھی ووٹ مانگیں گے اپنے صدارتی الیکشن کے لیے. وہاں پر ان کی اہمیت مولانا صاحب کی اس لیے ہے کہ بلوچستان میں جو سیٹیں ان کی وہ ووٹ بینک میں کاؤنٹ کریں گی, اور قومی اسمبلی میں بھی ظاہر ہے ان کی سیٹیں ہیں. اور ویسے بھی مولانا صاحب, مولانا فضل الرحمان کی پاکستانی سیاست میں بڑی اہمیت ہے. یہ دونوں نام جو محمود خان اچکزئی ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, ان کی سگنیفیکنس ہے پاکستانی سیاست میں. کم از کم اگر یہ حکومت نہیں کر سکتے تو حکومت کرنے دینے میں مشکلات ضرور پیدا کر سکتے. تو اس وجہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ان کی سائڈ پہ رہیں بجائے اس کے کہ اس سائڈ پہ ہے. اب ظاہر ہے وہ اس سائڈ پہ آئیں گے یا نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوگا. بہرحال اچکزئی صاحب کا آپ نے پروفائل سنا. دوسری خبر جو ابھی آئی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بڑی تشویشناک خبر ہے. اگر جس پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں اس پہ پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے. ٹویٹر پہلے ہی پاکستان میں کوئی 11-12 دن ہو گئے, 2 ہفتوں سے بند ہے.
اور اس کی جو مشکلات ہیں وہ ہمیں آ ہی رہی ہیں، اس سے اور بھی چیزوں کو نقصان ہو رہا ہے، ظاہر ہے آوازیں دبائی جا رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ان سب پہ انہوں نے کہا جی پابندی لگائی جائے. سینیٹر بہرامند خان تنگی کون ہے؟ یہ کے پی سے پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، مگر یہ لگتا ہے کسی کوٹے پہ ہی آئے ہوئے ہیں. جیسے سرفراز بگٹی صاحب بلوچستان میں وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو گئے، لیکن ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق کوئی خاص سمجھ نہیں آیا. وہ اتنے پارٹی کے بندے نہیں ہیں جتنے کہ وہ ان کے بندے ہیں. تو لگتا ہے یہ بہرامند خان تنگی صاحب بھی انہی کے بندے ہیں اور اسی کوٹے پہ آئے ہوئے. ہر جماعت میں ان کے بندے ہوتے ہیں. تو بہرامند خان تنگی صاحب جناب انہوں نے اس سے پہلے الیکشن روکنے کی بھی کوشش کروائی تھی، خیر شکر ہے وہ تو کامیاب نہیں ہوئی تھی. ابھی ریزولوشن پاس نہیں کی، ریزولوشن پیش کی ہے سینیٹ میں کہ جی بھائی جان سوشل میڈیا کا خطرہ بہت زیادہ ہے. کوگنیزنٹ آف دا فیکٹ دیٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمز آر ایڈورسلی افیکٹنگ دی ینگ جنریشن ان دا کنٹری. کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ینگ جنریشن کو سوشل میڈیا پلیٹفارم بری طرح متاثر کر رہے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اکنالجنگ دا فیکٹ دیٹ دا پلیٹفارمز آر بینگ یوزڈ فار پروموشن آف نارمز اگینسٹ آور ریلیجن کلچر. ہمارے مذہب اور ہماری ثقافت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے پلیٹفارمز. تو اور ایسی نفرت پیدا کر رہے ہیں لوگوں میں مذہب کی بنیاد پر اور ریلیجن لینگویج کی بنیاد پر، یعنی زبان کی بنیاد پر اور لسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر نفرت کا پرچار کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے ان سے مسئلہ ہو رہا ہے اور اس سے ملک کو کوئی فائدہ. آگے لکھا ہے کوئی چیز ان سے فائدہ اگینسٹ دا انٹرسٹ آف دا کنٹری تھرو نیگیٹو اینڈ ملیشیس پروپیگنڈا اگینسٹ دی آرم فورسز آف پاکستان. پاکستان کے آرم فورسز کے خلاف ملیشیس ریلیز پروپیگنڈا اور منفی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. observing that such platform being used by vested interests for spreading fake news. تو ان پلیٹ فارم سے فیک نیوز بھی آ رہی ہے جو کہ ایسے عناصر ہیں سماج دشمن عناصر سے. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اور فیک لیڈرشپ کریٹ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی فیک لیڈرشپ، یعنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیک لیڈرشپ ہے، اصلی لیڈر نہیں ہے عوام کے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ بن گئے. اور تو ٹو ہوڈونگ دا ینگ جنریشن کو بیوقوف بنا کے، یعنی کہ نئی نسل کو بیوقوف بنا کے فیک لیڈرشپ ان سوشل میڈیا کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. اس وجہ سے دی سینیٹ آف پاکستان دیئر فور ریکمینڈس ٹو دا گورنمنٹ ٹو پٹ اے بین آن فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ٹویٹر اینڈ یوٹیوب ان آرڈر ٹو سیو دا ینگ جنریشن فرام دیئر نیگیٹو اینڈ ڈیواسٹیٹنگ افیکٹس. بھائی آپ لوگوں کو ان کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے ینگ جنریشن کو آپ کو یہ سب چیزیں بند کرنے کی انہوں نے کہا کہ سینٹ ریکمینڈ کرتی ہے. یعنی یہ قرارداد ہے، سینٹ کی زبان ہے لیکن ان کی طرف سے پیش کی گئی. اگر سینٹ اس کو اپروو کرتی ہے تو یعنی یہ پھر سینٹ کی زبان بنے گی. یہ ابھی فی الحال بہرامند خان تنگی کی زبان ہے اور یہ تنگی کی زبان وہ زبان ہے جس سے پہلے الیکشن روکنے کی مطالبہ ہوا تھا اور وہ نہیں سینٹ نے منظور کیا تھا. تو اس لیے اتنے گھبرانے کی بھی بات نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ یہ انہوں نے پیش کی ہے تو کہیں سوچا تو ضرور جا رہا ہوگا نا. تو بھائی آوازوں کو چلنے دیں. میرا نہیں خیال، کیونکہ اگر آپ یہ بند کریں گے تو آپ سے پاکستان کا مثبت امیج کیسے اجاگر ہوگا. انہی پلیٹ فارم سے پاکستان کا مثبت تشخص بھی اجاگر ہوتا ہے. لوگوں کو بولنے دیں، کتھارسس کرنے دیں. اگر یہاں سے آواز رکے گی تو سڑکوں پہ آواز آئے گی اور آوازیں تو نہیں رکا کرتی. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال، آپ اس پہ ریگولیٹ کر لیں. فیک نیوز کے خلاف ریگولیشن وقت کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس میں جو سب سے اچھی چیز ہمارے دوست آصف بشیر چودھری انہوں نے کہی، وہ اسلام آباد یونین، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے فیک نیوز پہ. جس طرح اسد طور کو پکڑا ہوا ہے کہ جی وہ اور بھی ان کے الزامات لگا کے جی کہ انہوں نے پروپیگنڈا کی. یہ وہ آپ اگر کسی کے خلاف ثابت ہوتی ہے، اور کوئی ثابت نہیں ہوئی فیک نیوز ابھی، اسد طور کی گرفتاری کی میں مذمت کرتا ہوں اور ان کی جلد رہائی کے لیے دعا گئے ہیں، خاص طور پر ان کی والدہ کو دیکھ کر. اور پھر سنا ہے کہ انہوں نے بھوک ہڑتال بھی کر رکھی ہے. افسوسناک بات ہے اور امید ہے کہ اب جو وہ پیش ہوں گے تو ان کی رہائی کے آرڈرز ہو جائیں گے، ضمانت پہ کم از کم رہائی کے آرڈر ہو جائیں گے. تو آصف بشیر چودھری نے یہ کہا تھا کہ فیک نیوز کے خلاف اگر آپ بات کرتے ہیں تو جرمانے بڑھا دیں جو پوری دنیا میں ایسے جرمانے ہوں کہ پھر جرمانے ظاہر ہے تنگ کرتے ہیں لوگوں کو. تو وہ 100 دفعہ سوچیں گے یار، بجائے اس کے کہ کسی کی آواز بند کر کے اس کو اریسٹ کریں یا اس کو غائب کر دیں، آپ ایسے زیادہ جرمانے لگائیں کہ وہ یوٹیوب سے بھی ریکور نہ ہو سکیں. اور کوئی بات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے بولے کہ یار فیکٹس سچے ہونے چاہیے، کیونکہ جرنلسٹ کا اوڑھنا بچھونا حقائق ہیں اور انفارمیشن ہے. اگر وہ غلط ہے تو پھر ہم اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر رہے. تو امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.